السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। नकून नंबर 8 का आगाज होता है आयत नंबर 7 से। और सूरह मुमताहिना चल रही है। इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं क्या अजब कि अनकरीब ही अल्लाह ताला तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह को सब कुदरतें हैं और अल्लाह बड़ा ही गफूर और रहीम है। यानी इससे मुराद क्या है कि यानी उनको मुसलमान करके तुम्हारे भाई और साथी बना दे। जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं उन सबको मुसलमान बनाकर तुम्हारे भाई और साथी बनाते हैं, जिससे तुम्हारे दरमियान में अदावत और दोस्ती और मोहब्बत में अदावत जो है वो दोस्ती और मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। फतह मक्का के बाद लोग फौज दर फौज बहुत तेजी से ग्रोह दर ग्रोह मुसलमान होना शुरू हो गए और उनके मुसलमान होने होते ही नफरतें मोहब्बत में बदल गईं। जो मुसलमानों के खून के प्यासे थे वो उनके दस्तो बाजू बन गए, उनके दोस्त बन गए, उनके उनके मददगार बन गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ और अल्लाह ताला जिसके दिलों में चाहता है मोहब्बत को डाल देता है। फिर रब्बे कायनात ने मजीद इरशाद फरमाया ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी, यानी ये उन काफिरों के बारे में हिदायत दी जा रही है जो मुसलमानों से महज इस्लाम की वजह से बुग़्ज़ और अदावत नहीं रखते और इस बुनियाद पर मुसलमानों से नहीं लड़ते। ये पहली शर्त है। यानी जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जलावतन नहीं किया। दूसरी शर्त क्या है कि यानी तुम्हारे साथ ऐसा रवैया भी इख्तियार नहीं किया कि तुम हिजरत करने पर मजबूर हो जाओ। ये दूसरी शर्त है। और एक तीसरी शर्त क्या है कि ये जो हम अगली आयत में पढ़ेंगे कि वो मुसलमानों के खिलाफ दूसरे काफिरों को किसी किस्म की मदद भी नहीं पहुंचाते थे। मशवरे और राय से और ना ही हथियारों के जरिए से काफिरों की मदद नहीं करते थे। यानी कि उनके साथ सलूक और एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों के साथ जो गैर मुस्लिम है लेकिन उन्होंने तुम्हारे रास्ते में कभी हायल नहीं हुए, कभी खड़े नहीं हुए। यानी ऐसे काफरों से अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे काफरों से एहसान और इंसाफ का मामला करना तुम्हारे लिए ममनू नहीं है। तुम उनसे एहसान कर सकते हो, अच्छे तरीके से रह सकते हो। जैसे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुश्रिका माँ के बारे में उनसे सिला रहमी यानी हुस्न सलूक करने का पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ सिला रहमी करो। ठीक है, तो यानी कि उनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है और उनसे मोहब्बत करता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इंसाफ करने वालों के, हत्ता कि वो काफिरों के साथ ही क्यों ना हो, इंसाफ को अल्लाह ताला पसंद करता है। हदीस में इंसाफ करने की बहुत फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसाफ करने वाले नूर के मुंबरों पर होंगे जो रहमान की दाएं जानिब होंगे और रहमान के दोनों हाथ दाएं हैं। सुभान अल्लाह। जो अपने फैसलों में, अपने अहल में और अपने रियाया में इंसाफ का एहतमाम करते हैं इंसान, वो उन मेंबरों पर होगा, इंसाफ करने वाला इंसान। हमें हर हर मामले में अपनी औलाद, अपने अहलो अयाल, अपने घर बार, हर हर मामले में इंसाफ करने की जरूरत है। फिर रब कायनात ने आयत के अगली आयत में इरशाद फरमाया इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लूहुम वमन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयाँ लड़ी और तुम्हें देश निकाल दिए, तुम्हें देश से निकाल दिया और निकाला और देश से निकाला देने वाले की मदद भी की। यानी कि तुम्हें निकाला भी और तुम्हें देश से निकालने वालों की मदद भी की। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग ऐसे कुफार से मोहब्बत करें वो कतन जालिम है। यानी जिन लोगों ने ऐसे लोगों की मदद की, एक तो तुम्हें निकाला भी
اور تمہیں مارا بھی، تم سے لڑائیاں بھی کی، تمہیں نکالا بھی، اور جنہوں نے تمہیں نکالا ان کی مدد بھی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کرنا بھی منع کیا کہ ان سے محبت بھی نہ کرو، ان سے میل جول بھی نہ کرو، ان سے دوستیاں بھی نہ لگاؤ، ان سے یاریاں بھی نہ لگاؤ، کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے، اور یوں انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ انہیں اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایسے لوگوں سے دوستیاں کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ یعنی معاہدہ حدیبیہ میں ایک شق یہ تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اس میں مرد اور عورت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کون ہوگا۔ بظاہر اس میں دونوں ہی شامل تھے، یعنی کہ مرد بھی اور عورت بھی۔ پھر کیا ہوا کہ بعض عورتیں مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں، تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ حکم دیا کہ امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق کرو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر رہی ہے وہ اپنے کافر خاوند سے کہیں ناراض ہو کر تو نہیں آ گئی، اور وہ کسی مسلمان کے ساتھ عشق کرنے کے چکر میں تو نہیں آ گئی، یعنی کہ یہ معاملہ اس وقت بھی موجود تھا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ ان عورتوں کا امتحان لے لو، اور صرف یہاں پناہ لینے کی خاطر ایمان کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا کہ دراصل یہ ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اگر ایمان والی عورتیں ہیں، مسلمان ہو گئی ہیں، تو پھر ان کو واپس ان مردوں کے ان کے حوالے نہ کرو۔ کن کے حوالے نہ کرو؟ ان کے شوہروں کے حوالے، ان کے کافر شوہروں کے حوالے نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں اب واپس نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا لا لہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسی عورتوں کے بارے میں، کہ اب تم ان کو واپس نہ کرو، اور تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ کافر مرد ان کے لیے حلال نہیں، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں، اور یہ مرد ان کے لیے حلال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا کہ یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ شروع میں جب اسلام شروع میں آیا تھا اس وقت یہ حلال تھا کہ کافر عورتیں جو تھیں وہ کافر عورتیں مسلمان مردوں کے نکاح میں موجود تھیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا۔ جیسا کہ ابتدائی اسلام میں بھی یہ جائز تھا کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، ان کا نکاح ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ ہوا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہیں، اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے۔ پھر حضرت زینب کی جو شوہر تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، چاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے پھر بھی ان کا نکاح برقرار رہے گا۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ اسلام سے قبل جب نیا نیا اسلام آیا تھا اس وقت کافر عورتیں مسلمانوں کے نکاح میں موجود تھیں۔ پھر جب یہ آیت ہوئی تو پھر اس کے بعد بہت سی عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، اور کچھ عورتوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا، یعنی کہ ان کی جو شوہر ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا، ان کافروں نے جو ان پر خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا وہ انہیں ادا کر دو، یعنی کہ جو حق مہر یا جو انہوں نے مہر دیا ہے یا ان کو کوئی تحفے تحائف دیے ہیں تو وہ ان کو واپس کر دو۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کو وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، تو وہ ان کو دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خامدوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ ان کا حق مہر تم انہیں ادا کر دو۔
یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہوگا، یعنی ایک تو وہ عدت کے بعد عدت جو ہے وہ ان کو پھر بھی پوری کرنی ہوگی، اس لیے کہ ان کے جسم کے اندر اگر ان کے رحم کے اندر اگر کوئی بچہ موجود ہے تو اس کا علم ہو جائے۔ اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ البتہ عورت مدخول بہا نہیں ہے تو پھر بلا بلا عدت فوری نکاح جائز ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور بات، اہم ترین بات اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا، مدخول بہا سے مراد کیا ہے کہ مدخول یعنی جس کا شوہر کے ساتھ ہم بستری کا معاملہ ہو چکا ہو، اور غیر مدخولہ وہ ہوتی ہے جس کا شوہر کے ساتھ ہم بستری کا معاملہ نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر تو عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے، اگر ان کا جماع نہیں ہوا ہے، ان کا سیکشل ریلیشن شپ نہیں ہوا ہے، تو اس کا پھر فوری طور پر اس کا نکاح دوسرے مرد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پھر اس کی عدت نہیں ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عام معاملات میں ہے، کافر عورتوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ اچھا، عصامون در حقیقت کی عصمتن کی جمع ہے۔ عصامون کو جو لفظ ہے نا، یہ بھی عصامی، یہ عصامون کا جو لفظ ہے یہ عصمتن کی جمع ہے۔ یہاں اس سے مراد عصمت عقد یعنی کہ نکاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کافر و مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اسے فوراً طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ البتہ اگر بیوی کتابیہ یعنی کہ یہودی یا عیسائی ہو یا اہل کتاب ہو تو اسے طلاق دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے۔ اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی بیوی کی حیثیت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایشیا کے اندر لوگ کافر عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اور بالخصوص انڈیا کے اندر یہ بات بہت ہی کامن اور عام سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی بیویاں ان کی کافر ہیں۔ اور اب میں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ بہت سی عورتیں پاکستان سے بھاگ کر وہ انڈیا چلی گئی اور وہاں پر کافروں سے انہوں نے نکاح کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کرنے سے قطعاً ہمیں مکمل طور پر روکا ہے، اور اس چیز کی قطعاً ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کافر عورت سے، کافر مرد سے ہرگز ہرگز نکاح نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے جس گھر کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اسی گھر کے اندر بتوں کی پرستش کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو، یعنی ان عورتوں پر جو کفر پر برقرار رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں، ان پر جو خرچ کیا ہو ان سے مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یعنی کہ جو کافروں کی بیویاں جو مسلمان ہو گئی وہ بھی ان پر خرچ کیا ہوا ان سے واپس لے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فیصلہ ہے۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان یہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ دونوں ایک دوسرے کو حق مہر ادا کریں، بلکہ مانگ کر لیں اپنا واپس۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صادر کر دیا ہے، اور اس پر تمام کے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ دونوں فریقین کو چاہیے کہ وہ اپنا حق مہر اگر وہ نہیں دے رہے تو تب بھی ان سے مانگ کر واپس لے لیں۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور اگر تمہاری بھی کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے۔
یعنی یہاں فعاقبتم، پس تم سزا دو یا بدلہ لو۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کی حق مہر جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے، وہ تم ان مسلمانوں کو دے دو جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو مہر ادا نہیں کیا اگر، تو یعنی یہ بھی سزا کی ایک صورت ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں تقسیم سے پہلے ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں دارالکفر چلی گئیں، یعنی کہ کافروں کے پاس دارالکفر میں چلی گئی ہیں، ان کے خرچ کے بقدر ان کو ادا کر دو۔ یعنی کہ جو انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا، ان مردوں کو، ان مسلمان مردوں کو جن کی بیویاں بھاگ کر دارالکفر میں ان کافروں کے پاس چلی گئی ہیں، ان کو خرچ دے دو تاکہ ان کے دلوں میں کوئی آر نہ آئے، ان کے دلوں میں پریشانی نہ آئے، ان کے دلوں میں کوئی تکلیف نہ آئے کہ ہم نے بیویوں پر اتنا خرچ کیا اور اسلام وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر چلی گئی، یعنی کہ پیسے کی تنگی نہ ہو ان کو۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کس طرح سے ان کے دل کو سکونت عطا فرمائی۔ اس سے ایک اور بڑی اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ پیسہ دولت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اور کیا ہے کہ گویا کہ مال غنیمت سے مسلمان کے نقصان کا ازالہ کر دیا جائے، یہ بھی سزا ہے۔ اگر مال غنیمت سے بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بیت المال سے تعاون کر کے ان کو، مسلمانوں کو، ان کا نقصان پورا کیا جائے۔ سبحان اللہ! کتنا ہی خوبصورت میرے رب نے انصاف فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی، اس اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، انتم بھی مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر رب کائنات نے فرمایا یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، لا یشرکن باللہ۔ اب بڑی اہم ترین بات ہے کہ یعنی عورتیں جو ہیں وہ بہت جلدی ان فضولیات میں پڑ جاتی ہیں، عورتیں شرک میں مردوں کی نسبت جلدی پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بچہ نہیں ہو رہا، چلو جی کسی سے فلاں جگہ پہ چلے جاتے ہیں، تعویذ باندھ لیتے ہیں گلے پہ، پیٹ پر یہ دھاگا باندھ لو، نظر لگی کالا دھاگا باندھ لو، یہ ساری خرافات عورتوں میں ہیں، مردوں میں اتنی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں پر رحم فرمائے کہ ہمارے اندر دنیا داری بہت زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی عورتوں کے بارے میں کہ اگر وہ عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں تو وہ یہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور چوری نہیں کریں گی، زناکاری نہیں کریں گی، ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، یہ بھی عورتوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی جو رحموں میں، پیٹ میں جو بچے ہوتے ہیں، یہ بھی عورتیں ہی دوسری عورتوں کو، مردوں کو ورغلاتی ہیں کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ اگر یہ عورتیں اگر دماغوں سے مردوں کے نکال دیں تو یقیناً بہت سے معاملات آسان ہو جائیں۔ تو پھر کہا کہ اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی۔ اب یہ ساری ساری برائیاں عورتوں کی اکٹھی بتائی جا رہی ہیں۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، عورتیں بہتان لگانے کے لیے آگے آگے ہوں گی، کوئی بات ہوگی نہیں تو اس بات کو بڑھا چڑھا کر کے ہی گناہ بڑھا دیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لے اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں۔ سبحان اللہ کہ یہ ساری برائیاں عورتوں نے اگر چھوڑی پھر ان سے بیعت کریں۔
ہم لوگ پیر اپنے مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا پیر ہو جائے، ہم اس پیر کے پیروکار بن جائیں، اور ہمارا پیر ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر لے چلے گا، اور ہم اس پیر کی پیروی کریں گے تو ہم یقیناً جنت میں چلے جائیں گے، اور کسی پیر کے راستے پر چلیں گے، کسی پیر کی پیروی کریں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر بن سکتا ہے کہ کسی کی اتباع ہم نبی سے بڑھ کر کر سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم دنیا داری کے لوگوں کے پیچھے، ہم دنیا داری کے لوگوں کے پیچھے ان کی اتباع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن عورتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر عورتیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئیں تو ان کے اندر یہ ساری کی ساری خرابیاں ایک 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 کر کے گنوا دیں، یہ ساری خرابیوں سے وہ رکیں گی، تو پھر آپ ان پر ان کے ہاتھ آپ ان سے بیعت کر لیا کریں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کریں۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اللہ سے ان عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیا کریں۔ کیا میں اور آپ اپنے لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم خواتین کے اندر ایک ایسا نفس لگا ہے جو ہمیں بار 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 گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ ہم خواتین کے اندر دنیا داری، دنیا کی محبت، دنیا کا عشق، دنیا کی دنیا داری بہت زیادہ ہے۔ یہ جتنے بھی آفیسرز ہوتے ہیں نا، وہ آفیسرز اپنی لگژریز انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، وہ آفیسرز اپنی زندگی کی لگژریز کو انجوائے کر کے اپنی زندگیوں کو ایسے عیش و عشرت میں نہیں گزار رہے ہوتے، بلکہ ان کی وہ بیویاں ہوتی ہیں جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور جو ان مردوں کو حرام کام کرنے کی طرف آمادہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم خواتین کو چاہیے کہ ہم تھوڑے پر اکتفا کرنا، تھوڑے پر راضی ہونا سیکھ لیں۔ اگر ہم سادگی اختیار کریں، سادہ کھانا، سادہ لباس پہنیں، تو یقیناً ہم مردوں کی زندگی کو بہت سی چیزوں میں، بہت سے معاملات میں ریلیف دے سکتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہم عورتوں کی کہ ہم نے مردوں کو، ہمارے اندر سے صبر ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم نے مردوں کو ایک ایسی دوڑ میں لگا دیا کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ڈپریشن اور انزائٹی اور پریشانی کے سبب میں ہوتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا غصہ ہم پر نکلتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں سے سکون اور آرام ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ میرے رب نے پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ اچھا، یہ بیعت اس وقت لیتے جب وہ عورتیں ہجرت کر کے آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں جب ہجرت کر کے آتی تھی نا تو اس وقت بیعت لیا کرتے تھی۔ فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں سے بیعت لیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان سے عہد لیتے، کسی عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے لی۔ بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد بھی عورتوں سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، اور جاہلیت کی طرح بین بھی نہیں کریں گی۔ اس بیعت میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، عورت کی جاہلیت کا ذکر ہے اس بیعت میں، کہ جاہلیت عورت میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ ارکان دین اور شاعر اسلام میں ہونے کے اعتبار سے محتاج کی وضاحت نہیں ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان چیزوں کی بیعت لی جن کا عام طور پر ارتکاب، جو عام طور پر عورتیں یہ کام کیا کرتی تھیں، تاکہ وہ ارکان دین کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں، رک جائیں۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عورتوں کو یہ رسومات میں جو عورتیں جن رسومات میں پڑی ہیں، وہ ساری کی ساری خرابیاں معاشرے کے اندر یہ ان عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ جو ہم لوگ مہندی اور یہ ساری رسومات کرتے ہیں، کیا یہ مردوں کی ایجاد کردہ ہیں؟ یہ ساری رسومات کس کی ایجاد کردہ ہیں؟
आप मुझे बताइएगा कोई, कोई मुझे इसका जवाब दे। ये जो शादी ब्याह पर जितनी भी रस्मात होती हैं, ये किसकी इजाद करता है? नए नए फैशंस औरतों किसके की। आते हैं? नए नए फैशंस किसके आते हैं? मर्द तो बेचारे वही सदियों से, सालों से वही शलवार कमीज पहन रहे होते हैं, वही पैंट और शर्ट पहन रहे होते हैं। इनोवेशंस, वी मेक द इनोवेशंस। हम अपने अंदर ये इनोवेशंस लाते हैं, नई तरह की। हमारी शादी ऐसी हो जैसे पहले किसी की भी ना हुई हो। मैं 2-3 दिन पहले एक देख रही थी, एक खातून की शादी हुई, मेहंदी हो रही है, तो वो एक बड़ा सा उन्होंने फूल की तरह का बनाया हुआ, जैसे कोई प्याज की तरह का शक्ल सी बनी हुई थी, उन्होंने बड़ा सा नेट का बनाया हुआ, और उसके अंदर दुल्हन साहिबा बैठी हुई, फिर एक एक करके उन्होंने उसके छिलके खोले, वो नेट का बनाया हुआ, अजीब व गरीब किस्म का। अब वो दिखा रहे हैं कि हमारी शादी बिल्कुल यूनिक सी है, कि ऐसी शादी पहले किसी की नहीं हुई। फिर ये चीजें रवाज पकड़ता पकड़ता आम होता होता सारे ही लोगों में फैल जाएगा। हमारी शादियां शुरू होती हैं तो हमारी शादियों में से कितने महीनों पहले हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है। ये करेंगे, ऐसा पहने, वैसा पहने, ये रस्म करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जबकि मर्द इन तमाम चीजों से सुकून में। हमने अपने आप को कितनी मुशक्कतों में, कितनी परेशानियों में, कितनी आजमाइशों में मुब्तला कर रखा है। और फिर वो सारा कुछ करने के बाद हम अपने रब के नाफरमान हो जाते हैं। मेरे रब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए कह दिया कि इन औरतों के लिए मगफिरत तलब करें। इसीलिए नबी ने कहा कि ऐ औरतों, ज्यादा सदका करो, क्योंकि तुमसे जहन्नुम को भर दिया जाएगा। हमें लगता है कि हम अपने बस में नहीं। अल्लाह ताला हम सब औरतों पर, हम सब खवातीन पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला ने ये जो अगली आयत में फरमाया, मुसलमानों तुम उस कौम से दोस्ती ना रखो जिन पर अल्लाह 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 का गजब नाजिल हो चुका। इससे इससे बाज ने यहूद, बाज ने मुनाफिकीन, और बाज ने तमाम काफिर मुराद लिए हैं। ये आखिरी कौल ही ज्यादा दुरुस्त है। वो क्या? क्योंकि इसमें यहूद और मुनाफिकीन भी आ जाते हैं। बहरहाल सारे कुफार ये गजब इलाही के मुस्तहिक हैं। इसलिए मतलब ये होगा कि किसी भी काफिर से दोस्ताना ताल्लुक मत रखो। अल्लाह ताला ने फिर आयत के आखिरी हिस्से में फरमाया, जो आखिरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं जैसे कि मुर्दा अहले कब्र से काफिर नाउमीद हैं। आखिरत से मायूस होने का मतलब क्यामत के बर्पा होने से इनकार है। असहाबुल कुबूर यानी कि कब्रों में मदफून लोगों से मायूस होने का मतलब भी यही है कि वो आखिरत में दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। एक दूसरे मानी इसकी ये किए गए हैं कि कब्रों में मदफून काफिर हर किस्म की खैर से मायूस हो गए, क्योंकि मर कर उन्होंने अपने कुफ्र का अंजाम देख लिया। अब वो खैर की क्या तवक्का कर सकते हैं कि मुर्दा काफिर जो अहले कब्र हैं, वो अब हर तरह की आसानी से नाउमीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमें वापस अपनी तरफ पलटने से पहले अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त अता फरमा दे, और हम सब से नेक अमल करवा ले, और उन सबको कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन।